अयाज खान नक्शबंदी के ऑफिशियल चैनल नक्शबंदी स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन का जितना शुक्र अदा कर में कम है कि अल्लाह ताला ईमान के साथ जो ज़िंदगी के लम्हात हमें अता फरमा रहे हैं, ये अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला ने ईमान के साथ ज़िंदगी अता फरमाई है। ज़िंदगी का होना एक नेमत, सेहत का होना दूसरी नेमत है, ईमान का होना सबसे बड़ी नेमत है। दुनिया में अल्लाह ने ज़िंदगी मुसलमान को भी दी है, काफिर को भी दी है, और सेहत मुसलमान के पास भी होती है, काफिर के पास भी होती है। जिस्म के जितने आज़ा हैं यही सब के सब ईमान वाले के पास भी हैं और जो कुफार हैं उनके पास भी है। फ़र्क सिर्फ ईमान का है कि जिसके साथ ईमान की निस्बत जुड़ जाती है वो अल्लाह के मकबूल हो जाता है, अल्लाह के करीब हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है इस दुनिया में ईमान की। तो इसीलिए हम अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ने ईमान जैसी दौलत दी है, और इसी ईमान को सलामती के साथ इस दुनिया से लेके जाना, ये एक मोमिन और एक मुसलमान की ज़िंदगी का मकसद है। और ईमान की सलामती तब हासिल होती है कि जब ईमान की सलामती के उसूल के लिए जो असबाब हैं वो इख्तियार किए जाएं, तब ईमान की। जैसे ये मुल्क पाकिस्तान है, ये इस्लाम के नाम पे बना है ये मुल्क। अब इस मुल्क में मुसलमान रहते हैं, यहाँ हुकूमत जो भी हो मुसलमान है, उसमें अक्सरियत सब मुसलमान ही। लेकिन ये जो मुल्क है अभी हमें हासिल हो गया है, तो इस मुल्क की हिफाजत के लिए फिर इस मुल्क की एक फ़ौज है जो इस मुल्क के सरहदों में बैठी हुई है। अगर सरहद से फ़ौज हट जाए तो दुश्मन दाखिल हो सकता है, दुश्मन एंट्री मार लेगा। और कुछ नज़रियाती मुहाफ़िज़ होते हैं, हर तरह से जितने भी रास्ते हैं उसके लिए हर वक्त कोई ना कोई काम हो रहा है कि ताकि इस मुल्क की सलामती हो, क्योंकि ये कीमती सरमाया है। अगर कोई पेरे वाले पेरा देना छोड़ दें, फ़ौज अपने घरों में बैठ जाए तो दुश्मन भी पे घुस जाएगा। इसी तरह से इस मुल्क और यहाँ की जितनी भी कीमती चीज़ें हैं उसकी कोई अहमियत नहीं है जो एक मुसलमान के दिल के अंदर मौजूद ईमान की है। और इसी तरह ईमान के भी दुश्मन हैं, ईमान को लूटने वाले जो लुटेरे हैं वो भी हैं, और उससे हमें बाखबर कर दिया गया है कि तुम्हारे ईमान के दुश्मन कौन है। उस ईमान को महफूज रखना है तो इन दुश्मनों से एहतियात करनी पड़ेगी। और वो दुश्मन ऐसे हैं कि अगर उनको मौका दे दिया तो वो आस्ता 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 हमारे अंदर से ईमान को हमसे छीनते चले जाएंगे, हमारा ईमान ख़त्म होता चला जाएगा, कमज़ोर होते 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 इस दर्जे पे पहुंच जाएगा कि हम हर किसी की भी मेहनत से मुतासिर हो जाएंगे, परेशान हो जाएंगे, अपने ईमान के अंदर अपने इस्लाम के बारे में शक व शुबहात में पड़ जाएंगे। ये तब होगा कि जब हम अपने ईमान की हिफाजत की मेहनत ही नहीं करेंगे। तो ईमान की हिफाजत के लिए जो सबसे पहली जंग है वो है शैतान से, फिर अपने नफ्स से, फिर ज़ाहिरी जो दुश्मन है जो ईमान के लुटेरे होते हैं उनसे हिफाजत की। तो इसी हिफाजत के लिए वही कुछ असबाब हैं जो हमने इख्तियार करने होते हैं कि अगर हम अपने आप को मुसलमान समझ रहे हैं कि मुसलमान हैं तो फिर हम अपनी ज़िंदगी को मुसलमानों वाली बनाएं और अपने आप को ऐसे माहौल से जोड़ के रखें जो ईमान वाला माहौल हो, जहाँ पे ईमान की ताजगी हासिल हो, जहाँ ईमान की ट्यूनिंग हो, ईमान में बरतरी आए, इजाफा हो दिन ब दिन, हमें और ज़्यादा अल्लाह की ज़ात का कुर्ब हासिल हो, और अपने जो हमारा ईमान है उस पर हमारा यकीन बढ़ता चला जाए ताकि मजबूत से मजबूत होता चला जाए। जितना ज़्यादा मजबूत होगा उतनी ज़्यादा जंग लड़ने में आसानी होगी, उतनी ज़्यादा हिम्मत होगी, उतना ज़्यादा स्टेप लेंगे, समझे।
ورنہ 2 کے اوپر ہم اپنے ایمان کو بیچ دیں گے. لیکن کیا ہے، جب ہمیں ایمان کی قدر نہیں پتہ ہوگی تو ایمان کی مضبوطی کے لیے سب سے پہلا جو اسباب اختیار کرنا ہے وہ ہے ماحول. کہ ہم علماء کی صحبت میں بیٹھیں، بزرگوں کی صحبت میں، اس سے ہمارے دل کے اندر ایمان مضبوط سے مضبوط ہوتا چلا جائے گا اور اللہ کی ذات سے یقین بڑھتا چلا جائے گا. پھر کسی طرح کے عمل سے، چاہے وہ جتنا خوبصورت نظر آئے بظاہر، چاہے وہ دنیا کی کتنی بھی بڑی سے بڑی ہمیں آفر کرے، لالچ دے، لیکن ہمارا ایمان ڈگمگائے گا نہیں. یہی صحابہ کرام کے اندر ایمان موجود تھا. جب صحابہ کرام کے سامنے کیا کچھ نہیں لایا گیا، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محنت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اثر کہ انہوں نے دنیا کو ٹھکرا دیا لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا. کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ ایمان ہے. ایمان کی مضبوطی اسی طرح حاصل ہوگی کہ جب ہم ایمان کی قدر اور اس کی قیمت کو سمجھیں گے، یہ کتنی قیمتی چیز ہے. جب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس ایمان کے بدلے میں اللہ ہمیں کیا کچھ دے گا دنیا اور آخرت میں، اس کے بدلے میں ہمیں کیا ملنے والا ہے آگے، پھر ہمیں سمجھ آئے گی کہ ہمارے دل میں وہ خزانہ چھپا ہوا ہے، ہمارا یہ ایسا بینک بیلنس ہے، یہ ایسی قیمتی چیز ہے ہمارے پاس کہ اس کا سودا آگے اس کے بدلے میں جو سودا اللہ ہم سے کر رہا ہے، جو چیزیں ہمیں دینے والا ہے، وہ ہماری پوری زندگی بھی اگر ہم لے آئے سامنے محنت کر کے جو کچھ دنیا میں بنا لے، اس کا ذرہ بھی نہیں ہے. وہ فری میں اللہ نے ہمیں دیا ہوا ہے کہ آگے وہ کچھ ہے. ایک انسان کی سوچ ہوتی ہے نا کہ مجھے اللہ یہ سب کچھ دے، اللہ نے اس سے زیادہ ہمارے لیے رکھا ہوا ہے، لیکن اس سودے کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے. کافر کے ساتھ کوئی سودا نہیں ہے، وہ مرے گا سیدھا جہنم میں جائے گا، اس کا آخرت میں کوئی حساب کتاب نہیں ہے، اس سے کچھ پوچھ گچھ نہیں ہے، اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جہنم میں، کیونکہ اس کا ایمان ہی نہیں ہے. دنیا میں چاہے وہ بادشاہ کیوں نہ ہو، دنیا کی دولت سلطنت کے انبار ہو، لیکن ہمارے پاس دنیا کی سب سے قیمتی چیز ایمان ہے. اس لیے ہمارے بزرگوں کو ہم نے دیکھا کہ وہ ہر وقت اسی فکر میں رہتے تھے، اللہ جو ایمان تو نے ہمیں عطا فرمایا ہے، بس یہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہم دنیا سے چلے جائیں. اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت ہی نہیں ہے کہ دنیا میں جو اللہ آپ نے ہمیں عطا فرمائی ہے. کہ جس ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ انبیاء کو بھیج رہے ہیں، وہ محنتیں کر رہے ہیں، انہیں اتنی طرح طرح کی تکلیفیں دی، شہادتیں ہوئیں انبیاء کی، انہیں آروں سے چیرا گیا، لیکن کیا ہے کہ وہ انسانیت کا ایمان بچانے کے پیچھے چلے گئے کہ کسی طرح ایمان محفوظ ہو جائے. اللہ تعالیٰ اور ساری خوشخبریاں اور بشارتیں ایمان والوں کے لیے جو اللہ نے رکھی ہیں، دنیا میں بھی عزت ہے اور مرنے کے بعد بھی کامیابی ہے. تو ہم سوچتے ہیں یار ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے، کیا ایسی دولت ہے، کیا ایسی نعمت ہے، کچھ بھی نہ ہو اور ایمان ہونا، اس سے بڑی دنیا میں کوئی دولت نہیں ہے. اگر ایک بندہ کافر ہے، ایمان نہیں ہے، مسلمان نہیں ہے، لیکن اس کے پاس دنیا کے ساری دولتیں ہوں، بادشاہت ہو، تخت ہو، تاج ہو، سب کچھ ہو، تو وہ ان سب کے ہونے کے باوجود بھی دنیا کا سب سے ناکام ترین انسان ہے. یہ کامیابی اور ناکامی کا جو معیار ہے، یہ اللہ رب العالمین ہمیں بتا رہے ہیں. جو خالق ہے، مالک ہے، جس نے بنایا ہے، وہ جسے بتائے کہ یہ کامیاب ہے اور یہ ناکام ہے، تو وہ زیادہ جانتا ہے، ہم زیادہ جانتے ہیں. تو ہم سوچتے ہیں نا کہ ہمارے پاس کیا ایسی چیز ہے، ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے. جن چیزوں کو ہم اہمیت دے رہے ہیں یا جن چیزوں کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ شاید یہ کوئی زیادہ اہمیت رکھتی ہو، اس کے ہونے سے عزت کا تعلق ہے، اس کے ہونے سے زندگی کی کامیابی نہیں. ایمان کی قدر تب دل میں آئے گی کہ جب ہم اپنی سوچ کو وسیع کر کے اور اپنے آپ میں غور کر کے اور اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہمارا سفر کس طرف ہے اور کتنا طویل سفر ہے، اور آگے سفر میں جو توشہ ہے، جو ضرورت ہے، جن چیزوں کی آگے ضرورت پڑے گی، ان چیزوں کا تعلق اس سے خود بخود سمجھ آ جائے گا کہ خالی یہ ایک زندگی تو نہیں ہے نا ہماری، کہ ہم کہیں کہ دنیا ہی دنیا میں جو جینا ہے بس یہی ہے زندگی، اس کے بعد کوئی آگے ہے ہی نہیں نظام. نہیں، ایک مسلمان کی تو یہ سوچ نہیں ہے نا. جب ایک مسلمان ایمان لاتا ہے تو وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہے، اللہ کے نبی پہ ایمان لاتا ہے،
آخرت پہ ایمان لاتا ہے، قبر پہ اس کا ایمان ہے، قبر کے سوال و جواب پر ایمان ہے، برزخ کی زندگی کو مانتا ہے، آخرت کے سفر کو مانتا ہے، قیامت کے دن روز محشر کے حساب و کتاب کو سمجھتا ہے، پھر جنت و جہنم کا وہ علم رکھتا ہے۔ تو جب ایک طویل سفر ہے، ایک بہت، اور سب کا تعلق بندے کے ایمان کے ساتھ جڑا ہوا ہے، اور آگے ترقی، کامیابی اور عزتیں جو ملنی ہے وہ ایمان کی برکت سے ملنی ہے۔ اور قرآن ہمیں ہر بار جو اشارہ دے رہا ہے ایمان کی طرف، اس کو بچاؤ، یہ بہت بڑی قیمتی چیز ہے، یہ اللہ کا سب سے بڑا تم پر انعام ہے کہ جو اللہ نے تمہیں ایمان کی دولت دی ہے، کہ تمہارا پاس ایمان ہے، تب بھی شکوہ کرتے ہو کہ میرے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ کہ جب سورہ یاسین میں وہ واقعہ آتا ہے نا کہ جب قوم والوں نے اس کو مارا، اس شخص کو، تو اس کو جب اس قوم سے تنگ آیا کہ جب اس نے منظر دیکھا، جب وہ دنیا سے جا رہا تھا شہید ہو رہا، تو اس نے کیا کہا کہ کاش کہ میری قوم یہ لوگ سمجھ سکتے کہ اللہ تعالیٰ نے جب اس کے سامنے منظر کھول دیا آگے کہ ہم تو سمجھ نہیں رہے نا، ہماری تو ساری بھاگ دوڑ اور ٹینشن ایک ہی چیز پر اٹکی ہوئی ہے، وہی دنیا کے اندر بس ہے۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں نا کہ ہماری زندگیوں میں سکون آ جائے تو ہم اللہ کی نعمتوں کی شکر ادا کریں۔ کیا کریں؟ شکر ادا کریں، کیونکہ اللہ فرماتا ہے شکر سے نعمت میں کیا کرتا ہوں؟ اضافہ کرتا ہوں۔ ہماری سب سے بڑی ناشکری ہے کہ اگر ہم زندگی میں سب سے حقیر کسی چیز کو سمجھ رہے ہیں، وہ ایمان کو سمجھ رہے ہیں۔ کہ آج دیکھیں کہ ایک مسلمان اس درجے تک آ گیا ہے کہ وہ اپنا ایمان کا سودا آسانی کے ساتھ ہر کسی کے ساتھ کر جاتا ہے۔ دنیا میں وہ اور کوئی شے کسی کو دے نہ دے، لیکن ایمان فوراً دے دیتا ہے۔ اتنے واقعات آتے ہیں، کیا وجہ ہے کہ ایمان کی قدر ہی نہیں، پتہ ہی نہیں ہے کہ دنیا کے چند ٹکوں کے لیے، اور ایمان سے تعلق رکھنے والی چیزیں کیا ہے؟ آپ دیکھ لیں کہ ہر وہ عمل جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس کا تعلق ایمان کے ساتھ ہے، لیکن ہم اللہ کو ناراض کرتے دنیا کو خوش کرتے ہیں، اللہ کو ناراض کر رہے دنیا کو خوش کر رہے ہیں۔ وہ اسی لیے کر رہے ہیں نا کہ ہمیں وہ عمل کرنا جو ایمان کے ختم ہونے کا یا ایمان کی کمزور ہونے کا خطرہ، جن اعمال سے، اس میں ہم بالکل بھی نہیں سوچتے، بس یہ سوچتے کہ اس کی وجہ سے دنیا حاصل ہو رہی ہے، اس کی وجہ سے ہمیں دنیا کا فائدہ ہو رہا ہے، عارضی فائدہ ہو رہا ہے، لیکن ہو جائے۔ لیکن صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین، ان کے ایمان کو دیکھیں کہ انہوں نے حق کے لیے، سچ کے لیے، لیکن ایمان کا سودا نہیں کیا، چاہے دنیا ایک طرف ہو جائے۔ تو ہم اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں نا سکون آئے، تو ہم سب سے بڑی جو اللہ کی نعمت ہے ایمان، اس کی قدر کریں اور اس کی فکر بھی کریں کہ اللہ، ایمان تو آپ نے ہمیں دے دیا، کلمہ تو ہم نے پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے کلمہ تو پڑھ لیا ہے، لیکن جو کلمے کے اندر جو الفاظ ہیں وہ الفاظ کیا ہیں؟ کہ لا الہ، کہ ہر وہ غیر جو اللہ اور بندے کے درمیان میں آڑے آئے، تعلق میں جو اللہ کو پسند ہی نہیں کہ یہ رشتہ اس کا کسی سے نہیں ہونا چاہیے جو میری ذات سے ہونا چاہیے، ہم اس رشتے کی نفی کرتے ہیں۔ سمجھ آئی؟ ایک تو ہے نا کہ بت کی پوجا، شرک کرنا، یہ تو ہم نے ٹھکرا دیا نا، ہم کہ ہم نے ایمان لیا ہے، ہم اللہ کے سوا کسی کو معبود نہیں سمجھتے، لیکن چھوٹے چھوٹے جو بت ہیں پھر بھی دل کے اندر پال کے رکھے ہیں۔ پالے نہیں پالے؟ اس کا کیسے پتہ چلے گا کہ ہمارے دل میں بت ہے نہیں ہے؟ کوئی ہے کہ جسے ہم اللہ کے سوا ویلیو دے رہے ہیں، زیادہ اہمیت دے رہے ہیں اللہ کی ذات کے مقابلے میں، تو اس کو ہم غور کریں اپنی نجی زندگی کے معاملات سے کہ ہم اپنے طریقوں میں، اپنے معاملات میں، اپنے سسٹم میں، معاشرے میں اللہ کو خوش کرنے کو ہمیشہ ترجیح دیتے ہیں یا مخلوق کو خوش کرنے کو؟ اس کو دیکھیں۔ یہ چھوٹے چھوٹے بت ہم نے پالے، خواہشات کے، ناجائز محبتوں کے جو دلوں کے اندر بسے ہوئے، کہ ہمارا سجدہ تو اللہ کے سامنے ہے لیکن دل غیر کی محبت سے بھرا ہوا ہے۔ اور ایمان کا سب سے بڑا جو ڈاکو ہے نا وہ غیر کی محبت ہے، جو دل کے اندر آ جائے۔ جب دل میں غیر کی محبت سما جاتی ہے تو آپ بتائیں، دل تو مرکز ہے نا، جو اس میں اثر جس چیز کا بھی آ جائے آٹومیٹک
انسان پورا متاثر ہوتا ہے، اس کا دل، دماغ، ہاتھ، سوچ، خیالات سب اس کے اپنے ہاتھ سے نکل جاتے ہیں. تو پھر صرف ایک ظاہری طور پہ عبادت کر رہا ہوتا ہے، بس جیسے ایک ریکوائرمنٹ پوری کر رہا ہوتا ہے، سجدے کر رہا ہے، کھڑا ہو رہا ہے، بیٹھ رہا ہے، لیکن ابھی وہ اپنے آپ کے اندر اپنے آپ کا بھی نہیں رہا. تو اسی لیے دل کا سودا، ایمان کا تعلق دل سے، اور دل ہی کو سب سے زیادہ ہم آسانی سے کسی کو بھی دے دیتے ہیں. اور جب دل ہمارے ہاتھ سے نکل جاتا ہے تو پھر ہم اپنے آپ کے بھی نہیں رہتے. جس کے پاس دل ہے ہم اسی کے غلامی ہوتے ہیں. اور دل ہی کا تعلق ہوتا ہے جو نفس کے ساتھ ہوتا ہے. کس کے؟ نفس. جب دل کے ایک فطرت ہے، صحیح ہے، ایک فطرت ہے، وہ یہی ہے کہ وہ تب جا کے سکون میں آتا ہے کہ جب دل کو دل کے مطابق جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے ہمارے دلوں کی، وہ یہی ہے کہ بس میرا اندرونی جو سکون ہے، دل کہتا ہے وہ صرف اللہ کی یاد کے ساتھ ہے، بس اور کچھ بھی نہیں ہے، کسی چیز میں نہیں ہے. لیکن جب ہم اس کے نظام سے ہٹا دیتے ہیں اور دیگر چیزوں کو دل میں داخل کرنا شروع کر دیتے ہیں اور دیگر چیزوں سے متاثر کرنا شروع کر دیتے ہیں اور چیزوں کی عادات اپنے اندر لے کر آتے ہیں، تو پھر وہ دل ہمارا بیماریوں کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے. اس کے اندر امراض پیدا ہونے لگ جاتے ہیں مختلف. پھر اس کے دل کے اندر جب دیکھیں حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ جب انسان ایک گناہ کرتا ہے دل میں کیا لگتا ہے؟ سیاہ داغ. سیاہ داغ لگتا ہے. یہ جو داغ لگا نا سیاہ، یہ بنیاد رکھ دی، یعنی ایک ہم نے بیج بو دیا، ایک بیج. اب جیسے جیسے ہم گناہ کرتے جائیں گے وہ داغ لگتے جائیں گے، وہ ایک پرورش پا رہا ہے دل میں. نفس اب پھولنا شروع ہو گیا، نفس امارہ بننے لگ گیا، نفس کے اندر بری خصلتیں آنے لگ گئی، بری عادات آنے لگ گئی. اب ہمارا دل، ہمارا اپنا آپ اندر سے ہمارے ہاتھ سے نکلتا چلا گیا ہے. کچھ گناہ زندگی میں ایسے ہوتے ہیں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں، کچھ عادتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی نافرمانی والی ہوتی ہیں. ہم کتنی کوشش کرتے ہیں لیکن اس سے رک نہیں پاتے. ایک وقت ایسا آ جاتا ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، لیکن نہیں، کیوں؟ ہمارا دل، ہمارا نفس ہمارے ہاتھوں سے جاتا جا رہا ہے. تو اسی لیے کہتے ہیں دجال سب سے آخری فتنہ ہوگا دنیا میں، جو سب سے بڑا فتنہ ہے گا. کون؟ دجال سے وہی متاثر ہوگا کہ جو دنیا کی محبتوں کے اندر، دنیا کے مال کی، دنیا کا حرص جن میں زیادہ ہوگا، جن لوگوں کے نزدیک ایمان کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی، دجال اپنے کرتب کے ذریعے، اپنے مختلف طریقوں سے، مختلف انداز سے، کہ وہ ایسی ایسی چیزیں کر کے دکھائے گا کہ مسلمان جو ایمان والا ہوگا، کمزور ایمان والا ہوگا، وہ فوراً اس سے متاثر ہو جائے. وہ آپ کے جو مرے ہوئے ان کو زندہ کر کے دکھا دے گا. ہم کہیں گے دیکھو. وہ جنت کا بھی ایک نقشہ کھینچ دے گا، جہنم کا بھی. ایک اس کے پاس ایسی پاور ہوگی، ایسے ایک تصرف ہوگا، وہ دکھائے گا کہ دیکھو اس کو میں نے قتل کیا، جنت پہ ڈال دیا، یہ دیکھو یہ جب ہم اپنے ایمان میں مضبوط نہیں ہوں گے، اللہ کی ذات سے ہمارا رشتہ نہیں ہوگا، تو ہم اس کے فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے. وہ دجال سے پہلے چھوٹے چھوٹے دجال اب بھی دنیا میں گھوم رہے ہیں، جو اسی کے سلسلے سے چلتے ہوئے، جو اسی کی طرف محنت کر رہے ہیں، اس کی فوج میں اضافے کی. ایک سب سے بڑا دشمن کون ہے مسلمانوں کا؟ شیطان ہے. کون ہے سب سے بڑا دشمن؟ وہ دجال سے بھی بڑا ہے. اس کے دشمن ہونے کا کھلم کھلا کون ہمیں بتا رہا ہے؟ قرآن، کہ یہ تمہارا کھلا دشمن ہے. یہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے، اس کی جاب یہی ہے، کام یہی ہے کہ اس نے تمہارے سے ایمان کو کسی طرح نکال دینا ہے، اور نکال کے اس نے تمہیں گمراہی کے راستے میں ڈالنا ہے. یہ سب سے بڑا دشمن ہے جس کو ہم نے کھلا راستہ دیا ہوا اپنے دل تک. اور ایک دشمن ہمارا اور ہے، وہ گھر کا دشمن ہے، جو ہے ہمارا نفس. کیا ہے یہ؟ جب باہر کے دشمن سے گھر کا دشمن سلام دعا شروع کر دے تو سمجھو گھر تو لٹ گیا. جب سارے راز، سارے پرسنل معاملات اندرونی دشمن کے ہاتھ چلے جائیں سارے، تو وہ تو لوٹ لے گا آسانی سے. تو اس لیے ہمارے مشائخ، یہ اہل تصوف اور اہل طریقت کے جو بزرگ ہیں، اولیاء ہیں، ان کا شروع سے یہی طرز رہا ہے کہ ان حضرات نے سب سے زیادہ فوکس، علم سے بھی زیادہ فوکس اصلاح پہ رکھا. کہ آپ کے پاس قرآن کا علم ہو، حدیث کا علم ہو، جتنا علم آ جائے. علم آنے سے آپ کمال پہ نہیں پہنچو گے جب تک آپ کے دل کے اندر کی دنیا نہیں بدلے گی. آپ دیکھیں کتنے بڑے بڑے علم والے گھوم رہے. علم آج دیکھو ہر کسی ہیرے گھیرے کے پاس ہے، لیکن جو دل ہے، جو
جو نفس ہے اس کا علاج کوئی بھی نہیں کر رہا. اصل باطن کے اندر کا علاج ہے, اندر نفس کا علاج ہے کہ اس کو جھنجھوڑیں. جب تک یہ نفس ہمارے اپنے ہاتھ نہیں چڑھے گا نا, ہماری کسٹڈی میں نہیں آئے گا, ہمارے ہاتھ میں نہیں آئے گا صحیح سے, تو شیطان سے ہم مقابلہ نہیں کر سکتے. یاد رکھنا, جب اپنا گھر کا بندہ اپنے سپورٹ کرنا شروع کر دے گا اور ہمارے ساتھ ہو جائے گا تو دشمن کو بہت مشکل ہوگی آپ پہ وار کرنے میں. اس لیے مشائخ فرماتے ہیں جب نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے نفس سے امارہ سے, پھر نفس لوامہ, نفس مطمئنہ, کہ ایسا نفس بن جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا محبوب, کہ وہ بالکل اللہ کی غلامی میں آ جاتا ہے. تو شیطان دور کھڑو کے صرف انتظار کرتا ہے, پھر وہ بہت کم حملے کرتا ہے, بہت کم حملے. جب چوری کا سارا طریقہ کار ہمارے نفس کو سکھا دیتا ہے تو وہ بیٹھا رہتا ہے سائڈ میں, بس دیکھ رہا ہوتا ہے. اس کو پتہ ہے بھی یہ خود اپنے ہاتھوں خود مر رہا ہے, اس کے اندر بری عادات آ گئی ہیں, مختلف گناہ آ گئے, اب اس کا نفس اس کو خود رگڑے لگوا رہا ہے, اس کا نفس اس کو خود مار رہا ہے, اب ضرورت نہیں ہے. تو سب سے جو اہم محنت کرنی ہے, جہاں سے ایمان ہم محفوظ کر سکتے ہیں, جہاں سے ایمان کو بچا سکتے ہیں, وہ اپنے نفس کو قابو میں لے کر آئیں. وہ نفس قابو میں خود سے نہیں آتا کبھی بھی. یہ کوئی کہے نا میں پوری رات تہجد پڑھوں, اس سے نفس قابو میں نہیں آئے گا. یہ بھی بات لکھ لو, آپ نے تاریخ کا مطالعہ تو کرو. یہ آج کے بیٹھے ہوئے سوشل میڈیا کے اندر بکواس کرتے ہیں بزرگوں کے بارے میں کہ یہ باباؤں کا دین ہے, یہ بزرگوں, ان بغیر تو وہ کیا پتہ. ان کے انداز سے پتہ چلتا ہے متکبر لوگ ہیں. علم سب سے پہلے جو علم نافع ہوگا, جو علم اصلاح والا ہوگا, اور جو فائدے مند علم ہوگا, اس کے ذریعے آپ میں عاجزی آئے گی. آپ خیر کی بات کرو گے, شر کی نہیں. یہ جو انجینئر مرزا ہے, آپ اس کو سنتے ہیں, دیکھیں یہ ساری باتیں اللہ کے ولیوں کے بارے میں, ان کے خلاف, یہ پوری دنیا کو غلط کر کے اپنے آپ کو صحیح ثابت کیوں کرنا چاہتا ہے. اسی لیے. اور ہم میں سے کوئی متاثر نہیں الحمدللہ, لیکن ایک ایسا طبقہ اس سے متاثر ہے کہ جو شروع سے ایک ایسا دین چاہتا تھا کہ جو آزاد خیالی والا ہو, جو اوپن مائنڈ ہو, بس بالکل ہم اپنی مرضی سے دین پہ چلیں, وہ اس طرف. اور اس نے ہر کسی کے اوپر انگلی اٹھانے کے بعد اپنے ایک شہرت پالی, اور اب ہر بندہ ایرا گرا اس سے متاثر ہوا. اسی وجہ سے پھر لوگ کہتے ہیں کہ اس کے دلائل کا جواب اسی طرح دے. نہیں دے رہے علماء, دے رہے, لیکن کیا ہے کہ یہ متنفر کرتا ہے, بزرگوں سے دور کر رہا ہے, اہل حق سے, علماء سے, تاکہ لوگ صحیح راہ پہ نہ چل سکے, اچھے ٹریک پہ نہ آ جائیں. ورنہ جتنے اولیاء کہیں یہ سب غلط ہے. آپ بتائیے کتنی اس وقت کا سب سے بڑا فتنہ ہے, دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. اور یہ ایسے ہی فتنے ہوتے جو آگے جا کے بہت بڑی گمراہی, ابتدا ان کی ایسے ہی ہوتی ہے. جن لوگوں نے مرزا قادیانی کے اوپر ایمان لایا, ملعون کے اوپر, جس کا جہنم میں رہنا اور جس کا مرتد ہونا, کافر ہونا, الحمدللہ ہم سب کا ایمان ہے کہ وہ مرتد بھی ہے, کافر بھی ہے, وہ کائنات کا بدترین کافر ہے. تو آپ خود سوچیں کہ وہ بندہ جو نبی علیہ السلام کی ختم نبوت کے بعد کھڑا ہو کے حضور کی ختم نبوت پہ ڈاکہ ڈالو, لوگ جب اس کے اوپر ایمان لے کر آ رہے ہیں تو یہ کیا چیز ہے. تو ہم کسی کو ماننا یہ ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ فلاں لوگ اس کے پیروی کر رہے ہیں. پوری دنیا کرے, حق میں اگر ایک بندہ بھی رہ جائے تو اللہ کو وہ ایک بندہ چاہیے. کہ صدیوں سے جو طریقہ چلتا ہوا رہا ہے اکابر کا, بزرگوں کا, اولیاء کا, وہ غلط کیسے ہو سکتا ہے. اور کوئی 1400 سال بعد آگے دین کی زیادہ عقل سمجھ بوجھ رکھتا ہے. نہیں, ایک اسکرین کے آگے بیٹھ کے 15-20 لوگوں کے سامنے, اور آپ حدیث کی کتابیں اٹھا کے ایک حدیث بیان کرتا ہے, ایک حدیث کے پیچھے 20 پس منظر ہوتے ہیں, اس کے باقاعدہ ایک الگ لائن ہے. یہ علماء بہتر سمجھتے ہیں. اب وہ عام جو نہیں سمجھتے, جو عوام ہے سیدھی سادھی, جن کو خود حدیث کا نہیں پتہ, قرآن کا نہیں پتہ, غسل کا فرض نہیں پتہ, وضو کے فرض نہیں, آج تک ان کو یہ نہیں پتہ جنازے کی دعا کیا ہوتی ہے, وہ اس کو سن کے متاثر ہو رہے ہیں. جب آپ اپنے علماء کی صحبت سے دور ہوں گے تبھی ایسے جو ایمان کے لٹیرے ایمان کو لوٹ رہے ہیں, یہ جو صحابہ کے اوپر تنقید کرے, کہ جو 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں بیٹھ کے جنہوں نے دین کو سیکھا, جنہوں نے وحی کو اترتے ہوئے دیکھا, جنہوں نے جبریل کے آنے کی خبریں سنی, وہ زیادہ دین جانتے ہیں یا یہ آج یہ فتنے آئیں گے اس امت میں. کبھی گور شاہی والا فتنہ آتا ہے, آج بھی دیکھیں آپ گور شاہی کا فتنہ ابھی بھی چل رہا ہے, وہ کتنی بڑی گمراہی پھیلا رہے ہیں.
مسلمانوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ سب تبھی پھیل رہے نا کہ جب ہم اپنے دین سے خود دور ہو گئے, جب ہم اپنے بزرگوں سے دور ہوئے, جب ہم اپنی تاریخ پڑھنا چھوڑ دی. ایک ہی بات دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ جب ہمارے پاس خود حق بات نہ ہو, ہم حق کو مانتے ہیں لیکن خود حق کا علم نہ رکھتے ہو, علماء سے دور ہو, تو ایسے کسی کی بات کو سن کے ہم کیسے تول سکتے ہیں یا کیسے بتا سکتے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کوئی بات اگر آتی ہے تو آپ علماء کے سامنے جائیں کہ حضرت یہ بات کہہ رہے ہیں, وہ آپ کو بتائیں گے, دلائل کے ساتھ بتائیں گے کہ ہاں یہ غلط ہے. اور ایسا الحمدللہ علماء بتا رہے ہیں. لیکن ایک ہماری عوام کا مزاج بن گیا, جو زیادہ سسپینس والی باتیں کرتے ہیں, زیادہ ایسی باتیں کرتے ہیں اختلاف والی, اس کو ویور زیادہ ملتے ہیں, کیونکہ لوگوں میں بھی ایک شوق و ذوق بڑھ گیا ہے. کوئی تفریح کے لیے سن رہا ہے, کوئی زیادہ تر اس کو سنتے ہی اس سے مخالف ہے, چند ماننے والے گنتی میں. اور آپ اندازہ لگائیں کہ ایسا بندہ یہ بات کرتے ہیں اتنے بڑے بڑے اکابر کا نام لے کے کہ مفتی تقی صاحب, مفتی منیب الرحمان صاحب, یہ آگے مجھ سے بات کریں. آپ اندازہ لگائیں, اس سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے بندہ کیا چیز ہے. تکبر ہے نا. اور کہتے ہیں وہ بندہ مجھ سے بات کرے جس کی ویورشپ زیادہ ہو. یہ کوئی معیار ہوتا ہے؟ علم نہیں, جس کے فین زیادہ ہو, جس کا نام ہو, اس ٹکر کا بندہ چاہیے. تو یہ تو شیطان, پورا شیطان ہے. اس کی باتوں سے پتہ چلتا ہے. لوگ سنیں, یہ وجہ کیا ہے کہ ہم نے دین کے راہوں کو چھوڑ دیا. ہر بندہ خود سے بیٹھ گیا اور خود ہی سے شروع ہو گیا. علماء کی صحبت کے بغیر ہم دین کو نہیں سمجھ سکتے. علماء ہے جو دین سمجھنے اور عقائد سمجھنے علماء کی صحبت میں بیٹھے ہیں, اور اس کو دل کے اندر اگر سما کے اور دل کے اندر مضبوط کرنے تو اہل اللہ کی صحبت میں جائے, اللہ کے ولیوں کی تعلق قائم کریں, تاکہ ہمیں ان چیزوں سے دور ہو. انہی آلات کا استعمال کر رہا ہے باطل. قادیانی آج اتنی محنت کر رہے ہیں نجی طور پہ, آپ کے انہی علاقوں کے اندر آگے پیچھے دیکھیں, اتنی محنت کر رہے ہیں کہ لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈال رہے ہیں, کہ بڑی بڑی آفریں دے رہے ہیں, بڑے بڑے بتا رہے ہیں کہ بھائی آپ یہ مذہب اختیار کرو, ہم تمہیں باہر ملک لے جائیں گے, آپ کو یہ کچھ دیں گے. اتنا بڑا فتنہ ہے قادیانی, جو آئین میں کافر ہیں, اور ان کی کسی طرح کا طرز وہ نہیں اپنا سکتے جو مسلمانوں کے مطابق ہو, کہ آئین میں لکھا ہوا ہے. لیکن وہ اندرونی سندھ کے اندر مختلف جگہوں میں ختم نبوت کے خلاف تحریکیں چلا رہے ہیں. اور مسلمان اپنی کمزوری سے جب بڑوں سے دور ہیں, علماء سے دور ہیں, ہماری محنت کی کمزوری, تو لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. اور وہ پورا جو ظاہری اسٹرکچر ہے نا ان کا, ہوتا وہ ایسا ہی ہے, گیٹ اپ بھی ایسا ہی ہوتا ہے, قرآن بھی پڑھتے ہیں, سب کچھ پڑھتے ہیں, تو ایک بندہ سمجھ ہی نہیں پا رہا ہوتا یہ کون ہے, اور پھر ان سے متاثر ہوتا ہے. اور ایک مسلمان مرتد ہو جاتا ہے, اسلام ایمان جیسی نعمت سے محروم ہو جاتا ہے, ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جاتا ہے. یہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم خالی تسبیح لیے بھائی بیٹھے ہیں اور اپنی نماز اپنی نہیں, ہر دشمن پہ نظر رکھنی ہے, اپنی نظریاتی سرحدوں کی بھی حفاظت کرنی ہے, اپنے ایمان کی سرحدوں کو بھی دیکھنا ہے کہ کوئی ڈاکو داخل تو نہیں ہو رہا ہے. اور یہ ہمارے بڑوں کا کام ہے, وہ کر رہے ہیں. کہ ایمان سب سے بڑی نعمت ہے, اسی لیے ہم اپنے اندر یہ چیز لے کر آئیں, اپنے اندر محنت شروع کریں, اپنے وقت کو ضائع نہ کریں زندگی کے. جو آج کا دن گزر گیا زندگی میں لوٹ کر آئے گا نہیں, آئے گا نہیں آئے گا. ایسے ایسے لوگ جو فیم حاصل کرنے کی, کیا حاصل کرنے کی, صرف نام, اور کسی بھی بڑی شخصیت کو چھیڑ دیا, اب ظاہر بات ہے اس کے چاہنے والے کروڑوں کے گالیاں دیں گے, بندہ خود بخود ٹرینڈ میں آ جائے گا, آگے نام آ جائے گا اس کا خود بخود. ابھی ایک اور نیا فتنہ آ گیا ہے, کیا نام ہے اس کا, شاہد انور. اب وہ بندہ یعنی کہ اتنی عجیب باتیں کرتا ہے, اللہ معاف کرے, متکبر بندہ ہے, ایک تکبر ہے اس میں, اور ایک غریبوں کو بار بار کہتا ہے غریبوں غریبوں, اللہ اس کو ہدایت دے. اگر اس کے مقدر میں ہدایت نہیں, اللہ اس کو پوری دنیا میں عبرت کا نشان بنائے کہ کیا غریب ہو. کوئی غریب ہونا امیر ہونا یہ تو رب کی طرف سے نا یار, جس کو اللہ نے جتنا رزق دیا ہے. مسلمان کا تو یہ, اگر وہ مسلمان ہے تو بولتا مسلمان ہو. کل اس کی ایک ویڈیو دیکھے, مسجد کے باہر کھڑا ہے اور خود ایک لگژری گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے, اور مسجد کے باہر جتنی گاڑیاں کھڑی ہے ان کی اشارہ کر کے کہہ رہا ہے یہ سارے غریب 2% کے لوگ ان کی گاڑیاں, مسجد کی نماز پڑھ کے نکل رہا ہے جمعے کی. تو ایک بندے کی اتنی تھنکنگ, ایسے ایسے لوگ اس امت کے اندر آ رہے ہیں, فتنے آ رہے ہیں کہ جن میں تکبر کی ایسی ہے, دولت کا گھمنڈ ہے. یہ تو فرعون میں تھا, یہ تو نمرود میں تھا, یہ تو شداد کے اندر تھا جو دولت کے تکبر میں تھے.
کہ کسی کو کچھ نہیں سمجھتے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ غریب امیر سے 500 سال پہلے جنت پہ جائے گا. یاد رکھیں. اور پوری کائنات کے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم اگر امیری اور بادشاہت میں کچھ رکھا ہوتا تو جن کے قدموں کی بلکہ جن کی آل کے قدموں کے صدقے دنیا کو بادشاہت مل رہی ہے, انہوں نے خود بادشاہت کو ٹھکرا دی اور خود سادی زندگی گزاری, جن کے ہم ماننے والے ہیں. آپ اپنی زندگی میں محنت کریں, اپنے لیے کریں جو کر سکتے ہیں. اسلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے کہ آپ محنت کریں, حلال معاش کمائیں. یہ تو عبادت ہے, لیکن کسی کو تحقیر کی نظر سے دیکھنا, حقارت کی نظر سے دیکھنا, اس کو ڈیگریڈ کرنا, یہ اسلام کی تعلیمات ہی نہیں ہے. تو ایسے ایسے فتنے ہیں جو آ رہے ہیں, لگے ہوئے. اللہ حفاظت کرے سب کی ان سے. تو ہمیں بچنا چاہیے, ہمیں ان سے متاثر نہیں ہو کہ اب بولے وہ کچھ لوگ بولتے ہیں کہ دیکھو کیسے موٹیویٹ کر رہی ہے. موٹیویٹ کائنات میں سب سے خوبصورت طریقہ کسی کو موٹیویٹ کرنے کا اگر دیکھنا ہے تو پیارے آقا اور مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز ہے کہ آپ سے زیادہ کسی کو طریقہ نہیں تبلیغ کا پتہ ہے کہ کسی کو کس طرح سے. ایک وقت آئے گا دیکھنا انشاءاللہ یہ بالکل زمین پہ آگے بیٹھ جائے گا, یہ فقیر دیکھ لینا. پھر اس دن ان سے اس دن غریب اس کو کہیں گے غریبوں غرق ہو جاؤ یہاں سے. آخر میں دیکھنا یہ بات بھی آپ دیکھ لینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ جو ناپسندیدہ چیز ہے وہ تکبر ہے, کہ دولت کا گھمنڈ, تکبر. کہ انسان خود تو غریب نہیں. اگر ابھی ہم جتنے یہاں بیٹھے ہیں ہم سب اگر کروڑ پتی بننے کا راستہ جانتے تو ہم راتوں رات نہیں بنتے. یہ ہر بندے آپ میں سے کون ایسا ہے جو محنت نہیں کر رہا اپنی زندگی, کر رہا ہے نا, کسی نہ کسی اسٹیپ پہ ہے زندگی کر رہا ہے. تو اسی لیے کبھی اپنے اندر تکبر نہ, یہ مرض ہے. یہ انجینئر مرزا بھی ایسا ہی ہے, یہ بھی متکبر بندہ ہے. اس کو اپنے علم پہ گھمنڈ ہے. خدا جانتا ہے اس کے پاس 1% کا علم نہیں ہے, یہ آپ کو میں بتا دوں. 1% کا علم نہیں ہے, 1% کا علم بھی اس کا نہیں ہے. بولے نا کہ علم 1% کا بھی. اور چیلنج کرتا ہے کس کو ہے, مفتی تقی عثمانی صاحب, مفتی مجیب الرحمان صاحب, امام کعبہ. امام کعبہ کو کیا قرآن آتا ہو جو میں جانتا ہوں, جن کی زبان ہی عربی ہے, جو عرب کے ہی ہیں, ان سے زیادہ یہ قرآن جانتا. میں جس سے میں کہتا ہوں اللہ ناراض ہے نا وہ اس کو فالو کر رہے ہیں, جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہے وہ اس کی طرف چلے جائے. اس لیے اول تو سنو ہی نہیں, جاؤ علماء کو سنو. جمعے کا دن آتا ہے, نماز میں پہلے جاؤ علماء کے بیان سنو, بزرگوں کے پاس جاؤ, جہاں جہاں آپ محافل دین کی اس میں شرکت کریں. اور یہ بہت بڑی سطح پہ اس امت میں گمراہی پھیلا رہے ہیں. پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یہ پھر ہم نہیں تو ہماری نسلیں کے تو ایمان جائے گا نا. آپ اپنے ایمان سے نہ سوچیں کہ یار میں مسلمان ہوں بس میں اپنے سے نہیں. آپ کی سوچ یہ ہو, ہماری سوچ کہ ہم اور ہماری نسلوں کا بھی اللہ ایمان محفوظ کرے. کیونکہ سب سے بڑی نعمت ایمان کی دولت ہے, اور کچھ بھی نہیں ہے. اگر ایمان کی دولت سے بڑی کوئی اور چیز دنیا میں ہوتی نا تو وہ صحابہ کی زندگی میں نظر آتی ہے. اور صحابہ کی مثال اس لیے بار بار آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں کہ ہمارے نزدیک 100% جو مضبوط لوگ ہیں دنیا میں کہ جن کے جنتی ہونے میں ایک ذرے کے برابر بھی شک نہیں ہے, وہ کون ہے؟ کون ہے؟ صحابہ ہیں. کہ ہر صحابی جنتی ہے, جنتی ہے. کہ جن کے جنت کے جو سرٹیفکیٹ ہے, رضا کا اعلان خود قرآن میں اللہ نے کیا ہے. تو ہمارے لیے تو وہ آئیڈین ہے. جب ہم ان کی زندگی دیکھتے ہیں تو پوری سلطنت اور حکمرانی ہونے کے باوجود بھی عاجزی اور انکساری کی انتہا پہ نظر آتے ہیں. وہ قربانیاں دی ہے نا. تو ہم جو یہ زندگی ہے نا چھوٹی سی, اس کو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں, آپ کے سامنے ایک فارمولہ دوبارہ رکھتا ہوں جو گزشتہ دنوں میں بھی, کہ ہم اپنی سوچ کی جو قید ہے اس کو توڑ دیں. بس آپ جتنے وظیفے پڑھ لیں اس سے کام نہیں بنے گا. وظیفہ ایک الگ چیز ہے, سمجھ رہے بات کو. ایک سوچ کی جو قید ہے, آپ اپنی سوچ بنائیں آج سے, آپ دیکھیں خود بخود ڈپریشن آپ کو ختم. یہ جتنے آپ بولے نا آج کے حالات بڑے ڈاؤن چل رہے ہیں, یہ آٹومیٹک یعنی اتنا ہوگا کہ آپ ایڈجسٹ کر لو گے. ایک صبر والا جو سسٹم ہے وہ آن ہو جائے گا. جو بے صبری آئی ہوئی ہے نا, ایک بے چینی, صبر نہ ہونے پہ بندے ڈپریشن میں جاتا ہے. تو تھوڑا سا ذہن کو وسیع کریں نا, خود بخود آپ دیکھیں کہ آپ اپنی زندگی میں آٹومیٹک ایک سکون میں آ جائیں گے. وہ کیسے کہ آپ اپنی زندگی کو پہلے غور کریں. ہم کرتے ہی نہیں ہے نا, ہمیں بس 2 چند لوازمات ہیں, ہم اسی کو فوکس کیا ہوا ہے اور وہی ہمارے فرنٹ پر ہے, ہم بس اسی کے اصول کے لیے دن رات لگے ہوئے. تو ایک مسلمان کی سوچ نہیں ہے جو ہم نے بنائی ہوئی اپنی سوچ.
جو سوچ اللہ ہمیں دے رہا ہے، جب ہم اس سوچ پر آئیں گے نا، چاہے ہم فقیری کی زندگی گزاریں اور بہت مختصر دنیا کے ہمارے پاس نظام سسٹم ہو، میں اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں ہم سے زیادہ سکون بادشاہ بھی نہیں ہوگا دنیا میں۔ لیکن اگر اس کو سمجھے، وہ کیا ہے کہ ہم جو زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے، یہ ہمیں نہیں پتہ موت کسی وقت بھی آ سکتی، کسی کو پتہ ہے نہیں۔ ایک تو یہ خبر ہمیں مار رہی ہے آدھے سے زیادہ کہ جس زندگی سے کسی وقت بھی ہمارا خاتمہ ہونا ہے، جس کا پتہ ہی نہیں ہے۔ اب آپ بتائیں، ایک جب بندے کو یہی چیز پتہ ہو جائے گی تو آٹومیٹک اس کا ذہن خود بخود کھل جائے گا کہ یار میں نے پھر اس دنیا میں کیا کرنا ہے۔ تو وہ ایک قناعت والی زندگی، ایک شکر والی زندگی جیسا ہے گزارے گا، خواہشات کو اپنی کنٹرول میں لے آئے گا۔ خواہشات تو یہاں ہے ہی نہیں نا، خواہشات کا تو واسطہ اس دنیا سے ہے ہی نہیں ہمارا۔ پھر اس کے بعد ہم اپنی سوچ میں ایک بات بٹھائیں کہ موت آئے گی اور کسی وقت آئے گی۔ جب یہ ذہن میں ایک بات رکھ دیں گے، اس کے بعد اگلا اسٹیپ کیا ہے؟ قبر۔ مانتے ہیں نا قبر کو کہ وہاں جانا ہے۔ قبر کے اندر کے معاملات بھی ہمیں پتہ ہیں کہ وہاں سوال و جواب ہے، یا تو جنت ہے یا جہنم ہے۔ پھر قبر کا ایک طویل سفر ہے، اس کے بعد ایک سفر آگے اور ہے، جو ایک منزل ہے، جو سب سے اہم اسٹیپ ہے، وہ ہے حشر کا دن ہے، سوال جواب کا، جو اللہ کا میزان قائم ہوگا۔ پھر اس کے بعد آگے کیا ہے؟ جنت ہے۔ جب ہم اپنی سوچ کو کھولیں گے نا، دروازے جو ہم نے خود بند کیے ہوئے، وہ خود بخود ریلیکس ہو جائیں گے کہ بھئی اتنا بڑا سفر ہے۔ پھر جب ہم اپنے سفر کے حساب سے سوچیں گے کہ یار جب تک ہم یہاں ہیں اس زندگی میں دنیا کی، تو کیا چیزیں ایسی جو یہاں ہمارے کام آئے گی، اور جو یہاں سے جو مختصر سی زندگی جس میں سے اچانک ہی ہمارا نظام ختم ہونے والا ہے، اس کے بعد جو اتنا بڑا سفر ہے صدیوں کا، قیامت کا ایک دن 40,000 سال دن کے برابر ہوگا۔ تو اتنا طویل سفر، وہاں آگے ہم سے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، ہمارے کیا معاملات ہیں، ہم نے آگے کیا کیا کرنا ہے، وہاں کیا پوچھ گچھ ہے۔ جب یہ سب ذہن میں آئے گا تو خود بخود ہماری زندگی سکون میں آ جائے گی، اور ہم دنیا کو دنیا کے حساب سے لے کے چلیں گے، اور آخرت کی تیاری آخرت کے حساب سے شروع کر دیں گے، اور ایک مسافر کی طرح ٹرین میں بیٹھ جائیں گے دنیا کی، اور ریلیکس ہو کے آیا تب بھی خوش، کم تب بھی خوش، بس شکر ادا کریں گے، اور ایک منتظر رہیں گے کہ کسی وقت بھی بلاوا آ جائے گا اور ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے۔ کوئی فکر نہیں، خواہشات ہی نہیں۔ اللہ دے زیادہ، شکر ادا کریں کہ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو مخلوق میں تقسیم کریں، بانٹیں۔ یہ بھی کریڈٹ ہے آخرت کا۔ ضروری نہیں تو ایک بندہ ہے کہ وہ کہے میرے پاس مال دولت ہو تو میں دوں، تو یہ میرا نہیں۔ ایک بندے کے پاس 1 کروڑ روپے، ٹھیک ہے، صدقہ کرنے کے لیے کتنے؟ 1 کروڑ روپے، وہ اپنی رینج کے حساب سے دے رہا ہے، اور ایک بندے کے پاس 1 روپیہ ہے، یہ اپنی طاقت کے حساب سے اگر نکالے صدقہ تو یہ 1 روپے دے سکتا ہے، اتنا اس کے پاس پیسہ ہے۔ اور ایک بندے کے پاس اتنی طاقت ہے، استطاعت ہے کہ وہ 1 کروڑ دے سکتا ہے۔ جب دونوں کا مال نکلے گا اور اللہ کے راہ میں خرچ ہوگا تو ان کے ثواب میں کوئی بھی کمی نہیں ہوگی، دونوں کا ثواب برابر ہوگا، کیونکہ اللہ کے یہاں یہ معیار نہیں ہے کہ اس کی اتنی بڑی رقم تھی اور اس کی اتنی سی نہیں۔ دل، اس نے اپنے حساب سے 1 کروڑ دیے ہیں کہ اس کے بعد جتنے تھے۔ تو اس لیے ہم اس میں نہ جائیں کہ یار ہمارے پاس بہت کچھ ہو تو ہم کچھ کریں، نہیں، یہ سودا اللہ کے ساتھ ہے۔ اپنی آخرت کو بنائیں، اپنا جو کریڈٹ ہے وہ یہیں سے اون رکھیں، اور خوب اللہ کو راضی کرنے والے کام کریں، اپنے آپ کو ان فتنوں سے بچائیں، ایمان کو سب سے زیادہ قیمتی سمجھیں، اس کے بچنے کی محنت کریں، جو چیزیں ایمان کے اوپر خطرہ ہیں ان سے اپنے آپ کو محفوظ کریں، اور کوشش کریں کہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے کوشش کریں کہ ایسے ہر کسی کو نہ سنیں کہ جو بھی اپنی دکان لگا کے بیٹھ گیا۔ آپ دیکھیں اللہ ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم سب کے ایمان کو بچائے۔ کوئی بھی بندہ اگر بیٹھتا ہے، کسی بھی آج کی مشہور شخصیت کوئی دو سلیکٹ کر لے اور بولے میں نے ان کو دن رات ان کے خلاف بات کرنی ہے، تو شہرت تو ملے گی نا، ظاہر بات ہے اس کے چاہنے والے گالیاں دیں گے، سنیں گے، اتنی گالیاں دیں گے۔ نام بنا، لیکن ذلت سے بنا نام تو بن گیا، تو نام بننے سے کوئی بڑا نہیں ہوتا، سمجھ رہے؟ اصل چیز یہ نہیں ہے، لوگ بس اپنی فیم اپنی شہرت کے لیے کریں، تو ہم اپنے آپ کو بچائیں ان فتنوں سے۔ ہر دور کے اندر اگر جو ایک قوم نوح علیہ السلام کی کشتی کی جس کی مثال دی جاتی نا، وہ کشتی اس دور کے اندر اللہ کے ولیوں کی صحبت ہے، بس اہل حق علماء کی صحبت ہے کہ اس میں اگر سوار ہو جائیں بس، تاکہ ان فتنوں سے بچیں۔ آئے ہوئے جو طوفان ہے بے حیائی کے اور مختلف جو ایمان کے لٹیرے ہیں، یہ فتنے ہیں، اس سے بچنا ہے تو اپنے علماء کے ساتھ اپنے آپ کو مضبوط کر لیں، تاکہ اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ کر دیں ہمارے دلوں میں۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، اور زندگی ختم ہونے والی ہے، زیادہ زندگی نہیں ہے، آگے سامنا اللہ کی ذات سے۔ ان چیزوں کو دیکھیں، غور کریں، اور اپنے اس نفس کی اصلاح کریں، جو خلاصہ ہے یہاں آنے کا، کہ یہ نہیں کہ بس ہم آ رہے ہیں جا رہے ہیں، نہیں، اصلاح کریں،
ہمت سے چلیں، اپنے اندر سے ان گناہوں کو ختم کریں، اور اس کا ایک بہت بڑا ذریعہ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کے ذکر تنہائیوں میں کریں، جب وقت ملے، رات کا وقت ہو، دن کا وقت ہو، مختصر اللہ کو یاد کریں، اور کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ صحبت سے دور رہیں، گیدرنگوں سے دور رہیں، برے انوائرمنٹ سے دور رہیں، بہت ضرورت ہو تو کہیں آپ جا کے گیدرنگ بنائیں، نہیں تو کوشش کریں کہ تنہائی ہو، اپنا گھر، جو آپ سے وابستہ لوگ جن کا آپ کے اوپر حق بنتا ہے ان سے اپنے تعلق کو قائم رکھیں۔ جتنا زیادہ گیدرنگ کو بڑھائیں گے، جتنی زیادہ صحبت دوستی یاری بڑھائیں گے، پھر اتنی زیادہ تذکرے سنیں گے ہم دائیں بائیں سے۔ آپ آج کل کی گیدرنگوں میں دیکھیں کیا باتیں ہو رہی ہیں، بس دنیا کی، دولت کی، پیسوں کی، مال کی، وہ اللہ جس کو دے رہے دے رہے، اور وہ ہم اس سے ہمارے پہ کیا اثر ہوتا ہے کہ ہم احساس کمتری کا شکار ہو جاتے ہیں، یار ہمارے پاس کیوں نہیں ہے۔ پھر ویڈیوز دیکھ رہے ہیں نیٹ پہ، ہمیں لوگ بتاتے ہیں نا آگے، دن رات گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، اب 10 روپے جیب میں نہیں ہے، 10 10 کروڑ کی گاڑیاں دیکھ رہے ہیں، ڈپریشن کے مریض بن جاتے ہیں۔ ہمارے بزرگوں نے تو یہ تک بھی بتایا کہ جب آپ گزریں تو خوبصورت گھروں کو بھی نہ دیکھیں، خالی بد نظری ہے نہیں کہ عورت کو نہ دیکھنا، اچھے گھر، دنیا جس سے دنیا کی محبت اور خواہشات دل میں، آپ محنت کریں، آپ دنیا میں بادشاہ بن جائیں، کسی نے نہیں روکا، لیکن اس سے پتہ کیا سائیڈ افیکٹ ہے اس کے، کہ آپ محنت کریں گے، جب آپ کے اندر خواہشات آئیں گی نا، جب اس طرح سے آپ صحبت میں بیٹھیں گے، آپ کا دوست زیادہ خرچ کر رہا ہوگا اور آپ سے نہیں، تو پھر آپ حلال حرام کی تمیز اس فرق کو چھوڑ دیں گے، پھر آپ بولیں گے بس میں کسی طرح جلدی جلدی آگے بڑھوں۔ ایک مقدر ہوتا ہے نا، اللہ کسی کے مقدر میں دیتا ہے، وہ اللہ اس کو بہت دے دیتا ہے، کسی کی تقدیر ہے، مقدر سے زیادہ ایک دانہ رزق کو زیادہ لے جا نہیں سکتا، یہ بات پکی لکھی ہوئی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ رزق کی برکت کا تعلق ہے، اللہ ہمارے رزق میں برکت ڈال دے، بس سب سے بڑی نعمت یہ ہے۔ جب برکت دیتا ہے نا تو اللہ قطرے کو سمندر بنا دیتا ہے، اور سمندروں کو قطرہ بنا دیتا ہے، یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ لوگوں کے پاس اتنا کچھ ہے، دنیا کی دولتوں کے انبار ہیں، لیکن آپ ان کی زندگیاں دیکھیں، ڈپریشن کے مریض ہیں، پریشان ہیں۔ پچھلے دنوں دنیال مجھے بتا رہا تھا، ایک بندہ آتا ہے ہمارے پاس، وہ فیکٹری کا مالک ہے، سیٹ ہے، وہ کہہ رہا ہے یار میرے پاس اتنا پیسہ دولت سب کچھ ہے زندگی میں، لیکن کیا ہے سکون نہیں ہے، کیا نہیں ہے، پریشان ہے، پوری زندگی ڈپریشن میں گزر رہی ہے اس کی، پریشانی میں، کہہ رہے سب کچھ کروڑوں اربوں روپیہ لیکن سکون نہیں ہے، اور ہم وہی جس میں وہ رہ کے بے سکون ہے ہم اس کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، تو اس کا مطلب ہم بھی غلط جا رہے ہیں نا، اس کا اصول غلط نہیں ہے، لیکن اس کے اصول کے ہر وہ طریقے جو ناجائز راستوں سے ہم اختیار کریں گے وہ غلط ہے۔ اس سے بلا وجہ کا اپنے اندر ڈپریشن کو لے کر آنا، زیادہ تصویریں دیکھنا، زیادہ بہت زیادہ، مطلب وہ اتنا خوبصورت ہے میں اتنا کالا ہوں، وہ اتنا گورا ہے، یہ اللہ نے بنایا بھائی، اس کے بال اتنے پیارے میرے کیوں نہیں ہے، پھر بندہ اپنا سر ہی مڑوا دیتا ہے، ٹکلا ہو جاتا ہے جب زیادہ ڈپریشن میں آتا ہے۔ ایسا نہیں کرنا ہے، خوش رہو، چھوڑو، اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، اپنے آپ میں خوش رہو، اللہ تم نے ہاتھ دیا یہ تیری بڑی نعمت ہے، اگر یہ ہاتھ تو لے لے تو میں کہاں جاتا۔ پھر اس لیے اسلام ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھو، کیا کرو، ڈاؤن، جب نظریں نیچے رکھو گے سمجھ آئے گی، ایسے کو دیکھو جس کے پاس آنکھ نہیں ہے، پھر قدر آئے گی آنکھ کیا نعمت ہے، ایسے کو دیکھو جس کو سننے کی اللہ نے صلاحیتیں نہیں دی، پھر پتہ چلے گا یہ کان کتنی بڑی نعمت ہے۔ ایک آنکھ والا بندہ جس کے پاس 2 آنکھ نہ ہو، وہ ارب پتی بندہ ہو، کتنا، اس سے بولو کہ یار میں تجھے 2 آنکھ دے دوں گا، تو اربوں روپے مجھے دے دے، دے گا نہیں دے گا؟ جس کو آنکھ رہو فوراً دے گا، وہ کہے گا قسم سے پوری زندگی اندھیرا دیکھ رہا ہوں، میں تو چاہتا ہوں ایک دفعہ دنیا کو روشنی سے دیکھ لوں۔ اور ہم کیا کریں، اللہ کی نعمتوں میں رہ کے ہم زبان سے اور عمل سے اللہ کی ناشکری کر رہے دن رات، کہ اللہ تو نے ہمیں کیا دیا ہے، یہ ہمیں کون دیتا ہے رزق، اس لیے فرمایا کہ شکر ادا کریں گے کیا ہوگا، بڑھے گا۔ اس سے نہیں بڑھے گا کہ آپ بولیں گے میں ایک وقت میں 4 دفعہ مختلف جگہوں میں کام کروں، نہیں، آپ اللہ کا شکر ادا کریں، سجدہ کریں۔ شکر ادا کرنے کا طریقہ اگر اللہ آپ کو 10 روپے دے رہا ہے نا، اس میں سے 1 روپیہ صدقہ کریں، کتنے، 2 روپے صدقہ کریں، تو اللہ کو پتہ ہے کہ میرا بندہ خوش ہے، میرے راہ میں دے رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے مال کو بڑھا دے گا، اضافہ کر دے گا۔ ایک غریب بندہ بولے نا میں تو نہیں، آپ اللہ سے سودا رکھیں، اللہ کے راہ میں دیا کریں، جہاں ایسے دیں کسی کو خبر بھی نہ ہو، پھر آپ دیکھیں اللہ آپ کو کیسے دیتا ہے۔ یہ بزنس اللہ کے ساتھ ہے کہ دینے سے، حدیث پاک میں آتا ہے، مفہوم ہے، اللہ تعالیٰ بڑھاتا ہے۔ کائنات کے سرکار نے بتائی یہ بات، جن کی زبان سے جو الفاظ نکل گئے اللہ پورا کرتا ہے۔ ہمارا ایمان ہونا چاہیے، کنجوسی ختم کریں اپنے اندر سے، کیا کریں، بخل پن کو ختم کریں،
کنجوس بندہ اللہ کو بالکل، ایک بندہ عبادت گزار ہے، یاد رکھنا حدیث میں آتا ہے، مفہوم ہے، ایک بندہ عبادت گزار ہے، بہت عبادت کرتا ہے، تہجد پڑھتا ہے، بہت اعمال کرتا ہے، لیکن کنجوس ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس سے زیادہ اللہ کو گناہگار سخی پسند ہے۔ کون پسند ہے؟ گناہگار ہو لیکن کیا ہو؟ سخی۔ کنجوس بندہ اپنے اندر ہی اندر مر جاتا ہے، کنجوس اس لیے اپنے اندر اپنے دل کو وسیع کریں، وسعت دیں، اللہ آپ کو دروازے کھول دے گا، آپ کے دیکھنا انشاءاللہ۔ کبھی بھی اللہ سے کیا ہوا سودا ضائع نہیں جائے گا۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ مدینے میں بیٹھے تھے، تو مدینے میں آپ کے کھجوروں کا جو وقت تھا وہ آ چکا تھا، تو آپ نے سارا مال سامنے رکھا، تو بڑے بڑے بزنس مین آئے اس دور کے، انہوں نے آپ کے مال کے اوپر بولیاں لگائی، کسی نے کہا ہم ایک پروفٹ زیادہ دیں گے، اس پہ 2 پروفٹ دیں گے، کسی نے کہا 3 دیں گے، تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا؟ یہ کم ہے۔ کسی نے کہا 4 گنا زیادہ دیں گے، انہوں نے کہا یہ بھی کم ہے۔ کسی نے کہا 5 گنا زیادہ دیں گے، کہا یہ بھی کم ہے۔ تو ایک بڑا تاجر کھڑا ہوا، اس نے کہا کہ اے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کوئی آپ کو ہم سے بڑا تاجر مل گیا جو اس سے زیادہ دے رہا آپ کو، کہ جو آپ کو اتنا بڑا یعنی کہ نفع کا سودا بھی کم لگتا ہے، اتنا زیادہ پروفٹ بھی۔ تو عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں مجھے اس سے بڑا تاجر مل گیا، وہ میرا رب ہے، کہتا ہے ایک دے گا تو میں 10 دوں گا، میں سب اللہ کے راہ میں سب کر دوں۔ تو یہ تو سودا دل کا ہے نا، یہ بات یاد رکھنا، کبھی بھی دینے سے مال کم نہیں ہوتا، یہ یاد رکھنا۔ آپ نکالنا شروع کریں زندگی کے، آپ اللہ نے اگر دیا ہے، اگر آپ کی 20,000 تنخواہ ہے، اس میں سے آپ اگر 100 روپے مہینے میں دیں، کوئی کم ہے؟ آپ بتائیں کسی غریب کو، پتہ چلے گا کوئی فرق آئے گا؟ وہ 100 روپے میں دیکھو اللہ آپ کو کہاں سے کہاں پہنچاتے ہیں۔ ہمارے اندر عادت ڈالیں دینے کی، یاد رکھیں اللہ خود سخی ہے، کیا ہے؟ اور سخی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے سخی میرا دوست ہے، میرا دوست، دل تنگ ہے۔ ایسے بندے بھی دیکھیں مارکیٹ میں جن کے پاس اتنی دولت ہے، وہ 10 روپے بھی نہیں نکالتے، قسم سے۔ ایک ابھی ویڈیو آئی تھی پنجاب سے، اس نے ساری گھر کی دولت چرپائی کے نیچے کھڈا کر کے ڈالے، خود اوپر سوتا تھا، نہ گھر والوں کو دے رہا ہے، نہ کسی کو دے رہا ہے، نہ اسے قریب کسی کو آنے دے رہا ہے۔ اب آپ بتاؤ اتنی دولت کا نہ اس کو خود سکون ہے، نہ کسی اور کو سکون پہنچ رہا ہے۔ تو یہ بخل ہے نا، بخل یہ ایک بیماری ہے، اور یہ اللہ کا ایک عذاب ہے۔ کیا ہے؟ عذاب ہے، باقاعدہ عذاب ہے یہ، کہ اللہ کسی کو بادشاہت دے، دولت دے اور دل تنگ کر دے۔ ہاں یہ ہے کہ آپ کو دین سکھاتا ہے کہ آپ فضول خرچ نہ، یعنی فضول نہیں جائیں، فضول راہوں میں نہ جائیں، فضول چیزوں میں۔ اب یہ ہے آپ سیو کریں، اپنے فیوچر کے لیے کر سکتے ہیں، کیوں نہیں کر سکتے، سب کریں، لیکن میں جن کو میں ٹارگٹ بنا رہا ہوں وہ خود سمجھ رہے ہوں گے، مطلب ہم میں جتنے بھی اس کے مریض ہوں گے نہیں ہے۔ اب دوست آگے بولا تو کھلا دے، تو کھلا دے، من کے کھا رہے، جب اپنا نمبر آیا بندہ ہی غائب ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے۔ اگلے نے جب بولا آج میری دعوت ہے، پورا مینیو دے گا اپنے مطابق منگایا، جب اس نے لیا حلیم کے ٹھیلے پہ لے کے، بولا یار ایسا نہیں ہے، بڑے بادشاہوں والا دل کرو، اللہ کو بہت پسند ہے، یاد رکھنا۔ ہاں نکالو اللہ کے راہ میں، ایسے نہیں ہے۔ اور بخیل کو اللہ کبھی بھی نہیں دیتا، پھر دل پہ مور لگا دیتا ہے، مور، یاد رکھنا۔ جس نے دیا ہے اللہ نے، ایسے ایسے بزنس ہیں، ایسے ایسے لوگ ہیں اس وقت بھی دنیا میں، اگر آپ کو بتاؤ نا دماغ ہل جائے، لیکن نہیں پتہ چلتا نا، دینے والے ایسے دے رہے ہیں اللہ کے راہوں میں، پتہ ہی نہیں ہے دنیا کا، ایسے ایسے اللہ کے بندے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے حیات میں کسی کو بھی نہیں پتا تھا آپ کی سخاوت کا، یعنی آپ کس طرح سے لوگوں کی مدد کرتے تھے، امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، لیکن آپ کے وصال کے بعد یہ بات سامنے آئی کہ 200 گھرانے آپ کی کفالت سے چلتے تھے۔ تو ایسے خدمت کریں، دنیا کی خدمت کریں، دل بڑا کریں، خوش رہیں زندگی میں نا۔ یہ سوشل میڈیا اس سے دماغ نکالیں، دن رات نیوز سن پیٹرول اتنا مہنگا ہو گیا، اتنا، اچھا یہ سننے سے پیٹرول سستا ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا۔ اور دن رات اخبار پڑھیں، اس سے اور ڈپریشن میں جاؤ، اخبار کو کریں سائڈ پہ، خبروں کو کریں سائڈ پہ، اور سکون سے اللہ کے دربار سے جب بلانے والا بلایا جائے، اس کے سامنے ماتھا ٹیکیں، جس کے ہاتھ میں سارے کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں، پھر دیکھیں وہ مسئلوں کو حل کیسے کرتا ہے، پھر وہ اپنے کیسے دروازے کھولتا ہے خزانوں کے، آپ دیکھیں۔ یہ سب کے سب فقیر ہیں، جو بادشاہ یہ بھی فقیر ہے اس در کے۔ تو اسی لیے دنیا کا نظام اسباب کے درجے میں چلتا ہے، تو اسباب کو جائز طریقے سے اختیار کریں، اس کے لیے کوشش کریں، لیکن اپنے پہ سوار نہ کریں، یاد رکھنا۔ اور ایسے انوائرمنٹ سے بچیں، وہ گلیوں میں بیٹھیں اور یہاں وہاں کی نہیں، بس جو وقت ملے اللہ کی یاد میں، اللہ کے گھر میں، اللہ سے گفتگو میں گزاریں،
اللہ سے باتیں کرتے رہے، اپنے حالات اپنے رب کو سنائیں۔ شیخ ہوتا ہے اس لیے، استاد ہوتا ہے، وہ آپ کو وہ طریقہ وہ راستہ دے گا جو آپ کے دل کے اندر سکون پیدا کر دے گا، آپ کے دل میں ایک حوصلہ پیدا کر دے، آپ کے دل کو ایسا بیدار کر دے کہ غم بظاہر رہیں گے سامنے لیکن دل میں ایک عجیب سا سکون آ جائے گا، مطمئن ہو جائے گا۔ پھر آپ راستہ اختیار کریں، چلیں، خواہشات کو زندگی سے مائنس کریں اور اپنی سوچ کی لمٹ بنائیں کہ دنیا کی زندگی کم ہے اور اس کے لیے محنت کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دو دو تین تین ٹرپل کام کر رہے ہیں اور اللہ کے لیے کوئی وقت نہیں آپ کے پاس، اپنی آخرت کے لیے ایسے اپنے پہ ظلم نہ کریں۔ آپ اتنی محنت کریں کہ بس شکر ادا کریں رب کا، اور اللہ کے سامنے سجدہ کریں، اللہ کے سامنے رہیں، اپنے رب کو یاد کریں۔ انشاءاللہ زندگی کے اندر ایسی بہاریں لگ جائیں گی ہم سوچ نہیں سکتے، یاد رکھنا۔ اور کوشش کریں کہ کم سے کم موبائل کے اندر کم سے کم وہ مضبوطی ہمیں نہیں ہے کہ ہم اس میں گھس کے اپنے آپ پہ قابو پا سکیں اس طرح سے کہ لوگوں کی چیزوں سے متاثر ہو، نہیں ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ بس اپنی زندگی کے اندر اپنے معاملات کو محدود کریں، اپنی سوچوں کو محدود کریں اس لحاظ سے، اور اپنی زندگی کو سیدھے ڈائریکشن پہ جب اللہ کے سامنے وقت آئے چلے جائیں، آ جائیں، انشاءاللہ برکتوں والی زندگی ہوگی۔ مسافر ہیں، قبر ہمارا انتظار کر رہی ہے، آگے منتظر ہے، ہم سے کسی نے بچنا نہیں ہے۔ ہم یہاں اندھیرا ہو جائے 10 منٹ کمرے میں نہیں بیٹھتے، وہاں ایک چھوٹی سی قبر ہے جس کے اندر ہم نے جانا ہے، ختم ہونا ہے، سب کچھ مٹ جائے گا، کوئی کسی کو یاد نہیں کرتا، کوئی کسی کو نہیں پوچھتا۔ عقل مند وہ ہے جو یہاں سے آگے ایک سرمایہ اپنا پہلے ہی تیار کر جائے، کسی کے آسرے میں نہیں رہنا ہے کہ میں مروں گا تو وہ ثواب کریں گے، وہ صدقے جاری، چھوڑ دو، خود کر کے جاؤ، اپنا آگے کریڈٹ۔ ایک بندہ تھا، اس نے اپنے گھر پہ جا کے انگور رکھے اور بولا شام آگے ساتھ کھائیں گے گھر والوں کو، جب شام میں آیا تو انگور ہی نہیں تھے گھر پہ، مجھے کدھر ہے، کہہ رہے وہ تو بس بھوک لگی سب نے کھا لی۔ وہ بندہ اٹھا اور فوراً بھاگا گیا، کئی ٹائم بعد واپس آیا تو گھر والوں مجھے کہاں گئے، کہہ رہے میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میری زندگی میں میرے ساتھ بیٹھ کے کھانے کے لیے کچھ لایا تو اس میں تم لوگوں نے پھر میرا ساتھ نہیں دیا اور کھا گئے، تو میں نے سوچا میں اتنا کچھ کر رہا ہوں تو میں تو اپنی آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں کیا، تو مرنے کے بعد میں کسی پہ کیا بھروسہ کروں، تو میں فوراً گیا اور ایک مسجد کے لیے جگہ کا بول کر آیا اور میں نے کہا میں اللہ کا گھر بناؤں گا تاکہ اپنی آخرت سنواروں۔ یاد ہے کسی پہ نہیں کریں، یہاں تو دوست تو بہت دور کی بات، اولاد، بہن بھائی، سگے، اس سے آگے تو رشتہ ہی نہیں ہے نا کوئی، وہ تو پھر دوسرے سیٹ اپ پہ جاتے ہیں، وہی نہیں پوچھتے۔ آپ مر جو آپ کے مال کے پیچھے لڑ رہے ہوں گے، دیکھو صحیح ہے کہ بھائی یہ میرے نام ہو جائے، یہ میرے نام ہو جائے، گھر مل جائے، یہ مل جائے، وہ گڑی بھی نہیں چھوڑتے، کپڑے بھی نہیں چھوڑتے، پورا مردہ بیچارہ وہاں اندر یا سب نچوڑ لیتے ہیں۔ سگے خون کے رشتے یہ دنیا کی محبت کا اثر ہے، اور نیک اولاد، صالح اولاد، اچھا دوست، نیک بھائی، وہ آپ کو بیچارہ غریب کسی کونے میں بیٹھ کے روزانہ کے صدا میں 3 کل پڑھ کے آپ کو سارے صاف کر رہا ہوگا۔ اور کسی اچھی سے یاری کر لی کسی فقیروں سے تو وہ نہیں بھولتے کبھی بھی، وہ آپ کو ہمیشہ یاد رکھیں گے دعاؤں میں کہ بھئی اللہ میرے فلاں دوست کو یہ ہے۔ اس لیے اپنی آخرت کو یہاں بنا کے جائیں، یہ زندگی ضائع کر رہے ہیں ہم لوگ، سیدھی بات، یہ میری بات آج آپ لکھ لیں اور انشاءاللہ جب فرشتہ آئے گا اس کو یاد آئیں گی، یہ بات حقیقت تھی۔ بہت زبردست محنت کی ضرورت ہے اپنے اندر، ہمیں بہت اپنے آپ کو بدلنا ہے، اپنے اندر سے خواہشات کو اور سوچوں کو اتنی نہیں، اللہ دے گا انشاءاللہ۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں شارٹ کٹ طریقہ اگر آپ چاہیے نا، کوئی کہتا ہے میں دولت مند بننا چاہتا ہوں، کون بندہ ہے وہ دولت مند بننا چاہتا ہے، ہاتھ کھڑا کرے، اللہ کو دکھائے، بننا چاہے میں بھی کھڑا کروں، ہمیں تو بننا ہے، ایسے تھوڑی ہے، اللہ جس کو بنائے بننا ہے نا دولت مند، تو پھر عمل وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیے وہ کریں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے، کریں گے، کبھی زبان سے ناشکری نہیں کرنی اللہ کی، یہ پہلی بات ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی نے دولت حاصل کرنی ہے، دولت مند بننا ہے، اس کا مفہوم ہے کہ وہ قناعت اختیار کرے، کیا اختیار کرے، کہ جس حال میں بھی ہے اللہ سے کہے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، کیا بس خوش ہوں، اور جدوجہد کرے، خوش رہے، شکوہ نہ کرے، اور رضا بالقضا کہ میں اللہ راضی، اللہ آپ کو وہ کچھ دے گا جو ہماری سوچ ہے، اتنا دے گا انشاءاللہ، کہاں سے دے گا ہمیں بھی نہیں پتہ ہوگا، جو نقشے ہمیں نظر آتے ہیں کہ ادھر سے ہی آ سکتا ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن راہیں اس کے پاس بہت ہے دینے کی، جب وہ دیتا ہے نا تو عقل بھی نہیں پتہ چلتی کہاں سے دے رہا ہے، وہ اللہ ہے، کون ہے، اللہ ہے۔ تو ہم اپنے اللہ سے توبہ کرتے ہیں کہ اللہ جو زندگی گزر گئی آج کے بعد تیری چاہت میں زندگی گزاریں گے، ایسی صحبتوں کو، محفلوں کو آپ مس نہ کریں کہ آپ بولیں بھائی نہیں، اس کو لذت چسکوں کے لیے نہیں آئے کہ بھائی ہم مزے کریں گے، آئیں گے لنگر کھائیں گے اور نہیں،
سوچ بدلیں, کھانا پینا چلتا رہے گا, یہ انوائرمنٹ تھوڑا سا ٹائم پاس, یہ زندگی ہو ہی اسی چیزوں میں ضائع رہی ہے. تھوڑا سا انقلابی سوچ لے کر آئیں, اپنے اندر سے بیدار ہوں, کھڑے ہوں, ہمت سے چلیں, دائیں بائیں نہیں دیکھیں کسی کو. اگر آپ یہ دیکھیں گے دنیا کیا کہے گی تو دنیا کسی حال میں بھی آپ سے خوش نہیں ہوگی. آپ یہ دیکھیں کہ اللہ کیا چاہتا ہے, وہ کیسے راضی ہوگا, اس کام کے لیے آپ آگے بڑھیں. بس پھر اسی دنیا کو دیکھے گا, ایک وقت آئے گا انشاءاللہ آپ کے قدموں میں یہ ساری دنیا اللہ ڈال دے گا کہ عزتوں کا مالک کون ہے, اللہ ہے, اللہ ہے اور کوئی بھی نہیں ہے. جب آپ راہ میں اللہ کے چلیں گے, لوگ ووٹنگ کرتے ہیں, لوگ باتیں کرتے ہیں, یہی کہتے ہیں کہ یار ایسا ہے ویسا ہے, نہیں جائیں دنیا کی باتوں میں. صحابہ نے کتنے غم سہے, اپنوں کی جدائیاں سہی, کیا کچھ نہیں سہا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنا مارا تھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ آپ کا جسم لہو لہان ہو گیا تھا, بے ہوش ہو گئے تھے جب اسلام کے اول وقت تھا, لیکن آپ ثابت قدم رہے, نبی اسلام کے دامن کو نہیں چھوڑا. ایک وقت آیا دنیا نے دیکھا کہ مسلمانوں کا پہلا خلیفہ کون بنا, حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ. وہ لوگ جو بکریاں چراتے تھے وہ 22 لاکھ مربع مل کے حاکم بنے, پوری دنیا میں سلطنت. ان کا جن کا نام دنیا میں تھا کیسر و کسرا کا, وہ صحابہ جن کا لوگ مذاق اڑاتے تھے, لیکن انہی صحابہ کو دیکھا کہ ان کے تخت اور تاج کو پلٹ کے دنیا کے سامنے لے کر آئے. ایسا رشتہ اللہ سے قائم کریں کہ یہ مت جائیں کہ آپ حوصلہ, آپ ایسے, ہم جن کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں سب کے سب خود مریض ہیں. آپ کو کون موٹیویٹ کرے گا, کون آپ کو حوصلہ دے گا. آج جس کے پاس جاؤ اپنا غم تو غم, الٹا اپنا غم بھی تمہارے ساتھ ڈال کے واپس بھیج دیتے. تم بولو تھوڑا ریلیکس ہونے کے لیے تھوڑا چلا جاتا ہوں دوست کے ساتھ بیٹھ جاؤ, وہ 3-4 اور پلس کر دے گا, بندہ اور ڈپریشن, پھر آگے جائے تو اس وقت کوئی خوش نہیں ہے. تو اس لیے ایسی گدری میں نہیں بیٹھو جو ڈپریشن ہی ڈپریشن بڑھتا جائے بلا وجہ کا. تم جائیے جائے گا, نعمان بولے گا میری شادی نہیں ہو رہی, وہ بولے گا میری کون سی ہو رہی ہے, میں خود ٹینشن میں ہوں, وہ بولے گا میری بھی نہیں ہو رہی, بولے میری ٹینشن بلا وجہ نہیں. اللہ کے ساتھ تعلق بنائے, پوری کائنات کس کے ہاتھ میں, صاف ستھری بات ہے نا, پوری کائنات اللہ کے ہاتھ میں, سب کچھ اللہ کے پاس ہے, وہ دیتا ہے, وہ خوش ہوتا ہے دینے سے, وہ سخی ہے. تو اس سے جب اللہ ہے تو کس کا غم ہے. بس اتنا فرق ہے کہ ہم تھوڑا سا سمجھ نہیں پا رہے ہیں, نقطے پہ نہیں آ رہے, اور وجہ یہی ہے کہ سمجھانے والا ہی نہیں ہے. کوئی سمجھا رہے ہیں, اگر جہاں سمجھانے والے وہاں جاتے نہیں ہیں, یا 1-10-15 منٹ اوپر ہو جاتے تو دماغ کام کرنے نہیں لگتے. باہر جائیں مارکیٹ میں گھس گئے 1 گھنٹے کے لیے, 5 گھنٹے بعد واپس آتے ہیں, کوئی ٹینشن ہی نہیں ہوتی. کوئی بھی سوچا کہ لیٹ ہو رہے ہیں, نہیں. یہ ہم آپ کے سامنے بیان نہیں کر رہے, بیان مسائل وہ علماء ہیں, ہم آپ آپس میں ایک فکر بات نقطے پر آ جائیں. چند لوگ بھی کھڑے ہونا اور وہ کہیں کہ انشاءاللہ آج کے بعد میں زندگی کو بدلوں گا, انقلاب آ جائے گا انشاءاللہ. کون بدلے گا انشاءاللہ, بس زندگی بدلنی ہے آپ. بس یہ سمجھ کے کہ موت کسی وقت بھی آ سکتی ہے, یہ زندگی سے خاتمہ ہے, اور اللہ عزت دے گا. دیکھو ہم کتنی اسٹرگل کر رہے ہیں پیسے کے پیچھے, کام کے پیچھے. اچھی بات ہے آپ پیسہ کمائیں, وہ کام کریں جس سے عزت ملتی ہے, لیکن جو سارے دولتوں کا مالک, ساری عزتوں کا مالک, جب وہ ساتھ ہو جائے تو پھر تو معاملہ حل ہو گیا نا. صرف وہ تھوڑا سا ہمارے اور رب کے درمیان فرق ہے. وہ فرق کے بیچ میں کون ہے, انسان رکاوٹ ہے, کہ ہم انسانوں کو زیادہ ویلیو دے رہے ہیں. کوئی انسان جو دھوکے دیتے ہیں, دل توڑتے ہیں, شکستہ کرتے ہیں, ہمیں سارا دکھ درد دیتے ہیں. جب اللہ کو چھوڑ کے نا دنیا کے اوپر نظر رکھیں گے نا, اللہ اسی دنیا کے ہاتھوں میں ذلیل کر کے رکھ دے گا. یاد رکھنا, یہ بات یاد رکھنا کہ دنیا کے ہاتھوں ذلیل ہوں گے. ایسے ہاتھ اٹھائیں سارے, یہ ہاتھ کیا ہے ابھی آپ دیکھیں نا, دنیا میں سب سے خوبصورت انداز یہی ہے. ہمارے حضرت فرماتے ایک ہاتھ یوں رکھیں تو اس کا مطلب ہے کیا ہے, بندے سے مانگ رہے ہیں. جب 2 ہاتھ پھیلائے تو اس کا مطلب ہے مالک سے مانگ رہے ہیں. اب یہ ہاتھ ایسے پھیلے ہوئے, اللہ کو کتنا پسند آتا ہے, وہ بھی ہمیں دیکھ رہا ہے کہ میرا بندہ ہے, اس نے دونوں ہاتھ پھیلا دیے, یعنی یہ فقیر بن گیا. اب ہم مانگنا شروع ہوئے, اے اللہ. ایسے نہیں امام صاحب جمعے میں جو دعا مانگتے ہیں وہی اسٹائل, یہ دے دے وہ دے دے, اللہ آمین, نہیں. بیٹھے خاموش بیٹھے, الفاظ بھی نہ ہو, کچھ بھی نہیں. اللہ کو نہیں چاہیے اب بولے تو بولے, نہیں تو چپ, بس بیٹھے رہیں ایسے ہی. کوئی نہ ہو آپ اور رب کے درمیان, تنہائی ہو کہیں کنارے میں, کوئی نہ دیکھ رہا ہو. دن کا ایسا وقت آپ نے ہاتھ اٹھایا ایسے فقیروں کی طرح, اللہ, اور اپنے حالات اس کے سامنے رکھے,
رکھیں. جب آپ کہیں گے نا اے اللہ، یا اللہ، اے میرے رب، تو اللہ کتنا پیار کرتا ہے. اور جب حالات سنانا شروع کریں گے، اور بات تو بات کی جو مانگ رہے وہ ملے گا، لیکن اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں اسی وقت وہ آپ کے دل میں ایک ایسا سکون ڈال دے گا نا، آپ کو پتہ چلے گا اسی وقت کہ وہ بتائے گا میں ہوں. ایسا اطمینان ڈال دے گا. یعنی غم ہوں گے لیکن ایک عجیب سکون آ جائے گا، ریلیکس. یہ ہاتھ اٹھانا سیکھیں، اور دن میں ایک وقت مقرر کریں کہ آدھا گھنٹہ دعا کرنی. کریں گے انشاءاللہ آدھا گھنٹہ ایک نشست کے اندر. بے شک آپ کے الفاظ ختم ہو جائے، اپنے ہاتھ اٹھا کے رکھنے اور اپنے اندر لگے رہنا، آنکھ بند، آرام سے. دعا کی سب سے خوبصورت جو طریقہ ہے مانگنے کا، وہ دو زانو بیٹھے، پھر جب تھک گئے تو آپ پاؤں کھول دیں. بس ایک بچہ نہیں ہے جیسے کوئی ضدی ہوتا ہے، جب تک بات نہیں منوائے وہ بھی نہیں ہٹتا. ایسا اسٹائل ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ. اللہ کا معاملہ تھوڑا سا منفرد ہے. جب ہم بیت اللہ شریف کے بارے میں سنتے ہیں، کعبے میں جائیں، وہاں لوگ الگ اسٹائل سے آپ نے دیکھا ہوگا. ہر ایک بڑا جو کارگزاری آتی ہے، سامنے رب کا گھر ہے، چیخ رہے، کوئی رو رہا ہے، کوئی بس پکڑ رہا ہے، وہ ملتزم کو پکڑ رہا ہے، کوئی غلاف کعبہ کو چھونے کی. یعنی ایسا جیسے بچہ وہ ماں کے ارد گرد نہیں منڈلا رہے ہوتے سارے چھوٹے چھوٹے، کوئی یہاں سے قمیص کھینچ رہا ہے، کوئی یہاں سے. اللہ ہے نا، اللہ اور بندے کا رشتہ. اور جب مدینے پاک جاتے ہیں تو سب بادب، وہاں پرندہ بھی پر نہیں مارتا. ایسی کیفیت ہو جاتی ہے کہ وہ آقا کا شہر ہے، حضور کا شہر. ادب آئے اللہ کے سامنے الگ ہی نا مستانہ کیفیت ہوتی ہے. تو ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ اللہ سے ایسے مانگو جیسے بچہ نہیں ضدی. ایک کمرہ بند کیا، کوئی بندہ ہی نہیں، اور ایسے شروع ہو گئے، کوئی آپ کو نہ دیکھے. اب مانگو، لیٹ کے مانگو، بیٹھ کے مانگو، ادھر جاؤ ادھر جاؤ، بس چلو کھڑے ہو جاؤ. اللہ کو بتاؤ. ایک دن، دو دن، تین دن، ایک ہفتہ آپ یہ کر کے دیکھو. ہفتے کے بعد آپ خود بولو گے کہ زندگی کے اندر ایسے تبدیلی آ رہی ہے. یہ سب سے بڑا وظیفہ ہے دعا، جو عبادت کا مغز ہے. کریں گے کوشش انشاءاللہ. بدلیں بدلیں. آج ہم بیٹھے ہیں، ہم نہیں ہوں گے کل کوئی اور ہوگا، لیکن بات سمجھ آنی چاہیے. سمجھ آ رہی ہے؟ زندگی کا نہیں پتہ ہے. یہ چلتا پھرتا انسان ہوتا ہے، سوچ سے آئے، بدلنے کی سوچ سے آئے. یہ شکوہ ہے ایک دل کا کہ اپنے آپ کو بدلے، ایک تبدیلی لے آئے. اور خوبصورتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں میں، بس یہ بات یاد رکھنا، اور کسی چیز میں نہیں ہے. جو حضور کی اداؤں کے اندر حسن ہے نا، کائنات میں کسی چیز کے اندر نہیں ہے. سب سنتوں کا تمام کریں گے انشاءاللہ. اللہ عمل کی توفیق دے. اور کوشش کریں کہ حضرات اپنے وقت کے اندر آئیں، ٹھیک ہے، ٹائم پر آئیں. اگر کوئی کام تقاضا ہے تو پھر، لیکن کوشش کریں گے ٹائم پر آئیں، آیا کریں. اور جو آ رہا ہے انشاءاللہ کبھی محروم نہیں جائے گا، کیونکہ وہ اللہ کے لیے آ رہا ہے. اللہ کسی کا وقت ضائع نہیں کرتا. جب کوئی اللہ کے لیے کچھ کرتا ہے نا، تو اللہ اس کا بدلہ اپنی شان کے مطابق دیتا ہے. تو آپ اللہ کے لیے آئے، اللہ آپ کو خالی نہیں بھیجے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کو آپ کی سوچ سے زیادہ عطا کرے گا انشاءاللہ. اور کبھی کسی سے حسد نہیں کرنا. بس یہ میری بات ہے، یہ خواتین بھی سن لیں اور ہم بھی. جس کو جو دیتا ہے، کون دیتا ہے؟ عزت اللہ دیتا ہے، دولت اللہ دیتا ہے، ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. حسد سے کیا ہوگا؟ جو اپنے پاس ہے وہ بھی جائے گا. کبھی نہیں کرنا. چند دن کی زندگی ہے، بڑے دل سے جیے، خوش رہیں، خوش رکھیں. یہ سب سے بڑا فارمولہ ہے زندگی میں، خوش رہیں. جو چیز جتنی تقسیم کریں گے نا آپ کے پاس، وہ اتنی زیادہ آئے گی. بس خلاصہ یہ سمجھے. جس چیز کو جتنا بانٹیں گے، خوشیاں بانٹیں گے، خوشیاں آئیں گی. لوٹ کے وہی چیز آئے گی جو آپ دیں گے. ٹھیک ہے. پیار دیں، فکر کریں، اللہ دیکھو آپ کے لیے کیسے انتظام کرتا ہے. انسانیت کی خدمت کریں، لوگوں کی خدمت کریں، رات چلیں پتھر اٹھا لیں، کسی کو راستہ دکھا دیں، کسی کی مدد کر دیں. یہ سب بھی بہت بڑی چیزیں ہیں بھائی. الخلق و عیال اللہ. تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا. یہ اللہ کی مخلوق ہے. کبھی بھی حقیر نہیں سمجھنا کہ یہ بندہ گناہ گار ہے، نماز نہیں پڑھتا، میں نماز پڑھتا ہوں، میں ذکر کرتا ہوں، میں تو گیٹ اپ میرا دیکھو اتنا اچھا ہے، یہ تو بیچارہ اس کی تو داڑھی نہیں ہے، اس کی نہیں نہیں، کبھی بھی نہیں کرنا. کسی کو نہیں پتہ ہے کہ کون کیا ہے. کل ہمارے سب کچھ رد ہو جائے اور اللہ کو کسی کی کوئی ادا پسند آ جائے. اس لیے کبھی کسی کو حقیر نہ سمجھنا، دل سے کبھی بھی نہیں، کبھی بھی نہیں. یہ سب سے بڑا اللہ کو، نیکی کا تکبر سب سے خطرناک ہے. اور نیکی کا تکبر یہی ہے کہ اب بہت اعمال کے بعد ہم سمجھیں. ایک ہوتا ہے ناز، ایک ہوتا ہے تکبر. دونوں میں فرق ہے. احتیاط کیا کریں. ٹھیک ہے.